अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ दूसरे फ्रेम में मौजूद है डॉक्टर कासिम रसूल इलियास। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास उन लोगों में शामिल है जिनका मिल्लत इस्लामिया की मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ है। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला के रुकन हैं, जमात इस्लामी के कदीम रुकन हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के भी आप 1982 से लगातार रुकन हैं और मुख्तलिफ तंजीमों में मिल्लत की मुख्तलिफ हैसियत से नुमाइंदगी करते रहे हैं। हालिया दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की बातचीत हो रही है। पिछले दिनों नवेद हामिद साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिन शख्सियात का तस्करा किया है, जिनका हवाला दिया है, जिन पर उन्होंने इल्जामात आयद किए, उनमें से एक नाम डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का भी है। और उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं या जिन्होंने उनके काम काज को सबताज करने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद है। मैंने इंटरव्यू में कहा था कि जिन लोगों पर इस इंटरव्यू में इल्जाम लगाया जा रहा है उनसे भी बातचीत करेंगे कि कहां तक सच्चाई है, क्योंकि वो किसी एक शख्स की बात को रखने के साथ दूसरे की बात को भी रखना जरूरी है। कासिम रसूल इलियास साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। इससे पहले कि आपके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, उससे पहले हम अपने नाजरीन के इस्तिफादा के लिए जानना चाहेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत क्या है, किस मकसद के लिए तंजीम बनाई गई थी, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मुस्लिम मजलिस मुशावरत एक मुसलमानों का इज्तिमाई प्लेटफॉर्म है और उसके नाम से ही ये बात जाहिर है कि इसमें आपस के गुफ्त शनीद और मशवरे के बाद किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। ये तंजीम 1964 में उस वक्त बनी थी जब पूरे मुल्क में फसादात की लहर थी, हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा था। तो उस वक्त में मुसलमानों के सरकर्दा अफराद, उनकी तंजीमें सर जोड़कर बैठी और उन्होंने ये तय किया कि भाई हमें एक प्लेटफॉर्म फ्लोट करना चाहिए और हमें यहाँ के जो इंसाफ पसंद, अमन पसंद हिंदू हैं, बड़ी शख्सियात हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क के दौरे करने चाहिए और मुल्क के माहौल को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चुनांचे ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत 1964 में कायम हुई और उस वक्त के जितने सरकर्दा हमारे रहनुमा थे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, मौलाना अबुल्लाह इस्लाही नदवी और इस तरह के और जो सैयद महमूद साहब और आपके इंडियन यूनिवर्सिटी लीग के सरबराह हजरात, ये सब लोग इसमें शामिल थे। और ज़ाहिर बात है कि 1964 में जब मुशावरत ने अपने क़याम के बाद हमारे सरबराहों ने और हमारे लीडरान ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों को दौरे किए तो माहौल में तब्दीली वाक़ई हुई और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि मुसलमानों के जो इज्तिमाई मामलात हैं, जिसमें बिलूम हुकूमत से मामलात करने होते हैं, खुद मिल्लत की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त ये फ़ैसला किया गया कि हम इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करेंगे और ज़ाहिर है कि उस वक्त में मुख्तलिफ हज़रात उसके ज़िम्मेदार बनते गए। तो ये है मुशावरत और उसी वक्त से ये मुशावरत चल रही है। दरमियान कई मराहिल आए हैं, फिर 2 मुशावरत भी बन गई थी, फिर उसके बाद दोनों के दरमियान में मफाहमत हुई, फिर वो एक हुई। ये सब मरहलों से गुजरती रही मुशावरत। अभी एक मरतबा फिर मुशावरत में तनाज़ो है और आपने कहा कि 2 मुशावरत बनी थी। आपको नहीं लगता कि एक मरतबा फिर 2 मुशावरत बन सकती है और कई तरह के इश्कालात हैं? नवेद हामिद साहब से एतराज़ क्या है आप लोगों को? क्यों आप लोग उनके खिलाफ है? देखिए, हम किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है। बुनियादी बात हमारी ये कि उन्होंने हमारी यहाँ आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि ये यहाँ मुशावरत का जो इजलास हुआ था, अभी 2 रोज़ा कन्वेंशन जो हुआ था, उस कन्वेंशन में हमारा जो इन्वॉल्वमेंट था वो आपके सामने है। हमने उस कन्वेंशन को यानी मुनक़िद करने में हर तरह का ताउन दिया। मैंने कई दिन उसमें लगाए, कई जिम्मेदारियाँ खुद अपने ऊपर ले ली। और अगर हमारा कोई इख्तलाफ होता नवेद हामिद साहब से, तो जाहिर है कि हम ये इस कन्वेंशन को कामयाब बनाने में जिस तरह हम लोगों ने दिन रात एक किया था वो नहीं करते। तो शख्सियत से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और जाहिर बात है कि आपके ये भी इल्म होगा कि जब ये दूसरी बार सदर बने थे तो उस वक्त हम सब लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इनकी तायीद की थी। तो शख्सियत से इख्तलाफ नहीं है। असल में हमारा बुनियादी इख्तलाफ ये है कि मुशावरत एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म है। मुशावरत जो है उसके अंदर हर फैसला आपसी गुफ्त शनीद के बाद और बहुत ही बहस व तमहीज़ के बाद और इफ़हाम व तफ़हीम के बाद होना चाहिए। जब इन्होंने पिछली बार इजलास कन्वेंशन के बाद एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग भी ऐसे ही थी, मतलब कोई एजेंडे के तहत नहीं थी, बहरहाल वक्त के ऊपर भी एक एजेंडा जारी कर दिया गया था।
لیکن اس میں دستور کی ترمیمات کا کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن بہرحال اس کے بعد انہوں نے دستور کی ترمیمات کی بات رکھی اس کے اندر، اور میں نے خود اس موقع پہ یہ کہا کہ ہاں یہ دستور میں بہت ساری ترمیمات کی ضرورت ہے، اور کچھ باتیں میں نے اس پہ رکھی تھی اپنی طرف سے. انہوں نے اس موقع پر میں ایک صاحب کو ذمہ داری دے دی، اور بعد میں یہ کہا کہ اسی وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دستور جو ہے، دستور میں جو ترمیمات ہوں گی وہ اسی سیشن میں ہوں گی، اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کے تحت، اس نئے دستور کے تحت میں انتخابات کروائیں گے. حالانکہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کہہ رہے کہ اس طرح کی بات کہی تھی. میں نے ان سے بار بار یہ کہا کہ بھائی دیکھیے، آپ دستور میں ترمیمات کروا رہے ہیں تو آپ کمیٹی کو بنائیے، کمیٹی کی چیزوں کو عاملہ کے سامنے رکھیے، اور عاملہ میں سیر حاصل بحث کرنے کے بعد پھر جو کہ دستور کی ترمیمات وغیرہ جو ہے وہ سب منظور ہوتی ہے مشاورت کی جنرل باڈی میں، تو آپ جنرل باڈی کی فزیکل میٹنگ بلائیے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ عاملہ کی میٹنگ ممکن نہیں ہے، اور ہمارے عاملہ میں 28 لوگ ہیں اور ان کی اکثریت دلی میں رہتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عاملہ کی میٹنگ ممکن نہیں ہے. ہمارے اصرار کے باوجود بھی انہوں نے عاملہ کے ارکان سے، یعنی عاملہ کے کئی ارکان ان کو لکھ کر دیا کہ آپ عاملہ کی میٹنگ بلائیے اس کے اوپر میں. انہوں نے عاملہ کی میٹنگ نہیں بلائی، اور ارکان کو فون کر کے ان سے یہ کہہ دیا کہ اکثریت جو ہے وہ میٹنگ کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ اس میں وہ کر لیجئے، ریفرنڈم کر لیجئے. میں نے کہا یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ دستور ہے، کسی بھی تنظیم کا دستور بڑا حساس اور سینسیٹیو مسئلہ ہوتا ہے، اور دستور میں ایک ایک ترمیم کے اوپر میں لمبی چوڑی گفتگو کی جاتی ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ تنظیموں میں اگر امینڈمنٹ کا مسئلہ آتا ہے، ترمیمات کا مسئلہ آتا ہے، تو پہلے لوگوں سے، ممبران سے تجاویز مانگی جاتی ہے. ان تجاویز کی لیکن بنیاد پر قاسم رسول الیاس صاحب، ان کو جب عاملہ کے زیادہ تر ممبران نے منظوری دے دی ریفرینڈم کرانے کی، اور انہوں نے تذکرہ بھی کیا آپ سے کہ اتنے 19 لوگوں کی شاید منظوری آ گئی ہے، تو آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے، ان کے مینٹل ہیلتھ کا چیک اپ ہونا چاہیے. دیکھیے یہ اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. میں میں نے نے بیان کہا کر رہا ہوں، یہ نہیں، نوید وہ حامد صاحب نے بیان کیا ہے جو میں نے انہوں نقل نے کیا ہے، انہوں اور نے جو میں نے بھی ان کہا سے کہا تھا کہ انہوں نے ایسا کہا تو آپ سے ہم سوال کریں گے. نہیں. دیکھیے اصل میں دیکھیے ہمارے نوید صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخصیت کو یعنی اس کے کریکٹر کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. دیکھیے میں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی رکن عاملہ یا ارکان عاملہ میٹنگ سے اختلاف کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انہیں اپنا ذہنی وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پہ وہ منتخب کس لیے کیے گئے. وہ ارکان عاملہ ہے تو ارکان عاملہ کی میٹنگ ہونی چاہیے، اس میں سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیے یہ بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 19 افراد نے لکھ کر دیا، آج تک کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا وہ 19 افراد کون سے ہیں. کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں، کوئی شفافیت نہیں ہے اس کے اندر. کوئی نہیں جانتا کہ وہ 19 افراد کون ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کی اور کیسے حمایت کی. ایک ایک آدمی کو کئی بار فون کیا انہوں نے، اور ان کو پریشرائز کیا کہ یہ ترمیمات بہت تیار ہو گئی ہیں اور کو ہونا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو دیکھیے کسی بھی دستور کو اٹھا کر دیکھیں، مشاورت کا دستور یہ کہتا ہے کہ جو جنرل باڈی کی، اس پر جنرل باڈی کی میٹنگ، فزیکل میٹنگ بلائی جائے گی اور اس میں یہ ترمیمات رکھی جائیں گی. ہاں اگر فزیکل میٹنگ کے لیے 50% لوگوں کی اس میں شرکت نہیں ہوتی ہے، تب اس صورت میں عاملہ سے مشورہ کیا جائے گا کہ بھئی کیا اب ہم ریفرنڈم کروائیں. تو وہ بصورت دیگر ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا آپشن وہی ہے. پہلا آپشن تو فزیکل میٹنگ کا تھا. آپ نے فزیکل میٹنگ کے بارے میں یہ خود ہی فیصلہ مطلب کر کہہ رہے لیا. کہ ہم نے عاملہ کے لوگوں سے منظوری لی، ان کے سامنے بات رکھی کہ فزیکل میٹنگ کریں. ان لوگوں نے کہا کہ فزیکل ممکن نہیں ہے، آپ لوگوں کو کیسے ممکن؟ پوسٹ کے ذریعے بھیجیے. یہ دیکھیے فزیکل میٹنگ ممکن نہیں ہے، اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے بتائیے. آپ نے کیا فزیکل میٹنگ بلائی تھی؟ دیکھیے فزیکل میٹنگ بلائی جائے گی. فزیکل میٹنگ میں اگر 50% لوگ نہیں آئے، ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 50% حاضری کی ضرورت ہے. 50% لوگ نہیں آئے تو اس صورت میں پھر دوبارہ عاملہ سے مشورہ کیا جائے گا کیا اب ہم ریفرنڈم کروائیں. تب ریفرنڈم کی اجازت دے سکتی ہے عاملہ چاہے تو. اچھا، تو آپ جیسا دیکھیے کہہ رہے کہ ریفرینڈم کرانے کے لیے پہلی شرط ہے آپ فزیکل میٹنگ بلائیے. اگر اس میں 50% نمائندگی نہیں ہوتی ہے تب مشورہ کر کے آپ پوسٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں عاملہ کی میٹنگ کے بعد. یہ آلٹرنیٹیو پروویژن ہے. یہ بصورت دیگر ہے. بصورت دیگر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے وہ کروا لیں.
ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کسی بھی تنظیم کے دستور میں آپ سی چینج کر رہے ہیں, آپ اس کے بنیادی اسٹرکچر کو تبدیل کر رہے ہیں, آپ بہت سارے اس کے اندر ایسی چیزیں لا رہے ہیں جو پہلے دستور میں نہیں تھی. تو آپ کے یہ دیکھیے کسی بھی میٹنگ میں میرے پاس کیا دلائل ہیں, میں کیوں مخالفت کر رہا ہوں یا میں کیوں حمایت کر رہا ہوں, میں اس کو رکھوں گا. دوسرے لوگ وہ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب گفتگو ہوگی ہم اپنی بات رکھیں گے, دوسرے اپنی بات رکھیں گے, تو اس بات کا امکان ہے کہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے اس کو منظوری دے دی ہے, یہ صورتحال بالکل مختلف ہوتی. آپ دیکھیے میں کہتا ہوں آج بھی آپ ان افراد کی میٹنگ بلا لیجئے اور اسی دستور کو رکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں 100% میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تمام ترمیمات ریجیکٹ ہو جائیں گی. فزیکل میٹنگ نہیں کر رہے ہیں آپ, تو یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ذہن میں کچھ پہلے سے ہی پلاننگ ہے, مشورے وہ ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ فزیکل میٹنگ ہوگی تو یہ دستوری ترمیمات مسترد ہو جائیں گی. تو آپ نے جو ہے لوگوں لیکن کو بھیج دیا. لیکن ان کا اور کہنا ہے کہ جو انہوں نے ریفرنڈم کرایا ہے, پوسٹ کے ذریعے لوگوں نے جو بھیجا ہے, تو 65% لوگوں نے ریفرنڈم کے حق میں ایک طرح سے ووٹ کیا ہے یا حصہ لیا ہے. دیکھیے اصل میں مشاورت اس وقت ون مین شو ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ایک ہی آدمی کر رہا ہے. دستور کی ترمیمات کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, کمیٹی تو انہوں نے بنائی ضرور ہے, لیکن آپ کمیٹی سے پوچھ لیجئے, کمیٹی کے ارکان سے پوچھیے کتنی میٹنگیں ان کی ہوئی ہے, کیا ہر مسئلہ کمیٹی زیر میں بحث. کون لوگ ہیں؟ یہ کمیٹی میں کون لوگ ہیں؟ دیکھیے فیروز انصاری صاحب اس کے رکن ہیں, عبدالحمید نعمانی صاحب اور تحسین صاحب اس کے ممبر ہیں. آپ ان دونوں حضرات سے پوچھ لیجئے کہ کمیٹی کے جتنے امینڈمنٹ ہوئے اس میں آپ سب شامل تھے, جو تجویزات پیش کی گئی اس میں آپ نے سیر حاصل گفتگو کی, آپ کو معلوم ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. میں تو آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ تمام جتنی ترمیمات ہیں, جتنی چیزیں ہیں, یہ صرف نوید صاحب نے لکھی ہیں اور بعد میں ان کو پیش کر دیا کمیٹی والوں نے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھے بتائیے کہ یہ جو لوگوں کی رائے آئی ہے وہ رائے کیسے آئی ہے؟ آپ نے فون کر کے لوگوں سے کہا اگر آپ کو اتفاق ہے تو آپ کہہ دیجئے, میں سب کے اپنے ہاتھ سے لکھ دوں گا. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس کی کاؤنٹنگ کس نے کی؟ یہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یہ جو ان کے عہدیداران ہیں جن کو وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری, جنرل سیکرٹری بنا رکھا ہے, ان کو تک کانفرنس میں نہیں لیا گیا. تو اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو 65% لوگوں نے تائید کی, یہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کوئی شفافیت نہیں ہے, کوئی نہیں جانتا کن لوگوں نے تائید کی اور کیوں تائید کی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اتنے % لوگوں نے تائید کی ہے تو آپ بلائیے فزیکل میٹنگ اور رکھیے اسی دستور کی ترمیمات کو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تائید تھی یا نہیں تھی. وہ جو ترمیم کر رہے ہیں تو ترمیم میں ان کا پورا فوکس 2-3 چیزوں پر ہے. پہلا یہ کہ مشاورت میں خواتین کی نمائندگی نہیں تھی, مشاورت میں اوبیسی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں تھی. اس کے علاوہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کا قبضہ تھا, ایک جماعت کی ایک طرح سے اس کو ونگ کہا جا رہا تھا, تو اس کو ایک ہم آزاد خود مختار تنظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے مشاورت بنیادی طور پہ جو پہلی جب بنی تھی مشاورت, وہ تنظیموں کا وفاق تھی, مختلف تنظیموں. آپ مجھے بتائیے اس وقت میں اس میں کون سی آل انڈیا تنظیمیں ہیں؟ جماعت اسلامی ہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے. باقی تو برادریوں کی کچھ تنظیمیں ہیں, لیکن پہلے اس کے اندر آپ کے کافی لوگ ہوا کرتے تھے, وہ نہیں ہے, بہت پرومیننٹ لوگ نہیں ہیں اس کے اندر جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. دوسری بات مجھے کہنی ہے آپ سے کہ مشاورت جو ہے بنیادی طور پر وہ اس کے نام سے بھی یہ چیز ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں وہ مشورہ کرے گی, بات چیت کرے گی, سیر حاصل بحث کرے گی, اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے گی. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. پچھلے جب سے صدر قاسم رسول صاحب, جمعیت علماء ہند, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, آل انڈیا ملی کونسل جو ایک بڑی آرگنائزیشن میں شامل ہے, یہ سب تو شروع سے ہی مشاورت کی ممبر نہیں ہے, پھر کس بنیاد پر اس کو تنظیموں کا وفاق کہا جاتا ہے؟ دیکھیے صرف جمعیت علماء اس میں شامل نہیں تھی, باقی آل انڈیا ملی کونسل تو بعد میں بنی ہے. جو پرسنل لا بورڈ ہے وہ 1992 میں قائم ہوئی, تو 1992 سے لے کے اب تک تو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, اب تک وہ بھی ممبر نہیں ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ممبر نہیں ہے. انڈیا ملی کونسل کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خود ایک اجتماعی پلیٹ فارم ہے. تو مسلم پرسنل لا بورڈ ایک خود اجتماعی پلیٹ فارم ہے. اس کے وہ جو خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں وہ پرسنل لا بورڈ کے نمائندے کے حیثیت سے نہیں ہے اس کے اندر, وہ تو ایک معزز رکن کی حیثیت سے اس کے اندر ہے, ایک معزز فرد ہونے کی حیثیت سے. تو میں یہ کہنا
ہوں آپ سے کہ دیکھیے اصل میں جمعیت علماء کے علاوہ سب جتنی پرومننٹ تنظیمیں تھی، جتنے پرومننٹ افراد تھے، وہ سب اس کے اندر شامل تھے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ اس کے دستور پڑھا کر دیکھیے، اس میں افراد کی ذمہ داریاں بھی متعین ہیں، ممبر سازی کا طریقہ بھی متعین ہے، اور کسی کو اگر اس سے نکالنا ہے تو اس کے طریقے بھی متعین ہیں. ان میں سے کوئی چیز فالو نہیں کی گئی، جس کو چاہا نکال دیا، جس کو چاہا لے لیا. صرف صدر صاحب ون مین شو، صدر صاحب ہی یہ سب کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. نئے ممبر بنائے، دیکھیے نئے ممبر بناتے ہیں، وہ اسکروٹنی کمیٹی میں پیش کیے جاتے ہیں، وہاں سے منظور ہوتے ہیں. کسی کا اخراج ہوتا ہے تو جو ان کی سپریم کونسل ہے اس سے اس کی توثیق ہوتی ہے، تب جا کے وہ اخراج ہوتا ہے. توثیق نہیں دی گئی، سب کا 70 سے زیادہ لوگوں کو نکال دیا گیا تنظیم سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ سے جو لوگ اختلاف کریں ان کو آپ باہر نکالیں، جو لوگ آپ کی حمایت کی ہوں آپ ان کو اندر لینا شروع کر دیں. کوئی معیار نہیں ہے ممبرشپ کا. مطلب وہ دیکھیے کہتے ہیں کہ دستور کی بنیاد پر ہم نکالتے ہیں کہ جنہوں نے ممبرشپ ادا نہیں کی، جو میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے، بلا وجہ کے ممبر بنے ہوئے تھے، تو دستور اجازت دیتا ہے ایسے لوگوں کو آپ ممبر ہٹائیے ممبرشپ. تو ضابطہ ہے نا اس کا کوئی ضابطہ ہے یا نہیں، بتائیے مجھے. صدر صاحب کو اختیار حاصل ہے کہ جس کو چاہیں ایڈمٹ کرے، جس کو چاہیں نکال دیں. یہ تو آٹوکریسی ہے، یہ تو تاناشاہی ہے، ون مین جو چاہے کرے. دوسری بات مجھے یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ سے، اگر آپ جی یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے فیس نہیں دی ان کو نکالا گیا، آپ نے ان کو انفارم کیا؟ بھائی جو لوگ جن کو نکالا گیا ان میں بیشتر لوگ ایسے جن کے لیے فیس کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے. فیس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، فیس تو جب چاہے دے دیں گے. وہ تسلیم رحمانی صاحب نے کہا بھائی مجھے تو کوئی لیٹر نہیں آیا، اور جب میں نے یہ پوچھا کہ میں فیس دینا چاہتا ہوں تو ای میل بتایا انہوں نے اپنا، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو فیس کا ایشو ہے، دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ خود نوید حامد صاحب جو تھے وہ ان کا ٹرم جو ہے وہ 2019 2021 کے اندر ختم ہو گیا تھا. تو اس کے بعد ہمارے مطلب یہ مسئلہ ڈسپیوٹ کی شکل میں آیا، تو سپریم گائیڈنس کونسل کے چیئرمین مولانا جلال الدین عمری صاحب نے ان کو ٹرم کا ایکسٹینشن دیا 5 ستمبر تک. اور 5 ستمبر سے پہلے مولانا جلال الدین عمری صاحب نے ان کو بلا کر یہ کہا کہ چونکہ آپ کی ٹرم 5 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے تو آپ انتخابات کی تیاری کیجیے. تو انہوں نے نہیں سنا، تو ان کو خط لکھا، وہ خط بھی پبلک ڈومین میں ڈال دیا گیا، اور خط میں یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ آر او اپوائنٹ کیجیے، میٹنگ بلائیے، آر او اپوائنٹ کیجیے اور پروسیس کو شروع کیجیے. تو جناب وہ تو 5 ستمبر کو ان کا ٹرم مکمل ہو گیا. 5 ستمبر کے بعد جتنی کاروائی انہوں نے کی ہے وہ سب انلیگل ہے. دیکھیے کوئی کیئر ٹیکر صدر جو ہے وہ دستوری ترمیمات کروا لے، دستمات پہ سیل لگا دے، یہ کہہ دے سب ہو گئی ہے اب اس کے مطابق الیکشن ہوگا، تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے آپ مجھے بتائیے. تو یہ اچھا پھر یہ کہ دیکھیں سپریم گائیڈنس کونسل جو ہے کی مشاورت کی، اس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی میٹنگ میں ہی اگر اس کی جگہ خالی ہو جائے تو جو سینئر موسٹ ممبر ہوگا، وہ سینئر موسٹ ممبر کون ہوگا وہ بھی بتایا گیا. سینئر موسٹ ممبر ہوگا وہی میٹنگ کے اندر اس کی میٹنگ میں، سپریم گائیڈنس کونسل کی میٹنگ میں اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا ایز اے چیئرمین. انہوں نے خود جو ہے شیروانی صاحب کو اپوائنٹ کر دیا چیئرمین. اس کے بعد خود جو ہے اس کے اندر آپ کے قریشی صاحب کو اس کا جو ہے ممبر بنا دیا. تو یہ سراج الدین کیا، قریشی صاحب. جی سراج الدین قریشی صاحب کو. تو سپریم گائیڈنس کونسل کے اپوائنٹمنٹ بھی وہ صدر صاحب کریں گے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، دستور کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سب کی سب. تو یہ دیکھیے یہ جتنی چیزیں ہوئی ہے، ہمارا جتنا اختلاف ہے وہ سب اصولی اختلاف ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تو آپ فزیکل میٹنگ بلائیے نا. آپ دیکھیے ابھی میٹنگ ہوئی، کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 150 ارکان ہیں، 23 لوگ شریک ہوئے. یہ تو شو کر رہا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن 23 کی جو لسٹ ان کی طرف سے نہیں آئی، انہوں نے تو کہا کہ میٹنگ میں ممبران شریک ہوئے اور ایجنڈا تھا یہ پاس ہوا. وہ بتائیے نا، ان سے پوچھیں نا کتنے لوگ شریک ہوئے. بھائی کوئی کسی بھی تنظیم میں جو لوگ آتے ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے، وہ سائن کرتے ہیں، پچھلی میٹنگ کی توثیق کرتے ہیں، وہ تو سب ریکارڈ میں آتا ہے نا. جو لوگ شریک ہوئے انہوں نے بتایا 23 اچھا لوگ شریک قاسم صاحب، مجھے یاد ہے 2 مہینہ پہلے آپ ان کے بڑے ساتھ تھے، پروگرام ساتھ کر رہے تھے، مشاورت میں پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ بھی موجود تھے. تو اچانک 1-2 مہینے میں اتنا کیا ہو گیا کہ نوید صاحب سے اتنا بڑا اختلاف سامنے آ گیا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ صرف 2 اختلاف ہے. اگر وہ بات مان لیتے تو کوئی اختلاف نہیں. ہمیں دیکھیے نوید صاحب کی شخصیت سے،
ان کی پرسنلٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف اصولی ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے دیکھیے میں مشاورت کا صرف ایک ممبر ہوں, میں کوئی عہدیدار نہیں ہوں, میں مجلس عاملہ کا رکن نہیں ہوں, مگر آپ میں عاملہ نے میں بھی نہیں ہے. نہیں عاملہ کا رکن بھی نہیں ہوں. میں نے آؤٹ آف دا وے جا کر ان کو خود آفر کیا کہ اس کانفرنس کے لیے میں جو کچھ بھی خدمات دے سکتا ہوں, جو کچھ بھی اپنے وقت دے سکتا ہوں, اس کے لیے تیار ہوں. میں نے بہت سارے کام کیے, اس کو میں گنانا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ وہ تو کام ہم نے مشاورت کے لیے کیے, وہ کسی شخص کے لیے نہیں کیے تھے. بات یہ ہے اصل میں کہ میں ان سے مسلسل کہہ رہا ہوں یہ بات کہ بھائی دیکھیے یہ دستوری تعلیمات کا مسئلہ بہت حساس مسئلہ ہے. آپ عاملہ کی فزیکل میٹنگ بلائیے, آپ مجلس عام کی فزیکل میٹنگ بلائیے. آپ نے ہمارا یعنی مجلس عام کے اندر ہمارا یہ حق چھین لیا ہم سے از خود کہ ہم کو موقع ہی نہیں دیا اپنے بحث کرنے کا, گفتگو کرنے کا. تو یہ اختلاف دو ہیں ہمارا ان سے. صرف ایک تو یہ کہ دستوری تعلیمات جس طرح کرائی گئی یہ غیر دستوری عمل ہے, یہ اس میں شفافیت نہیں ہے, یہ بہت ہی غلط طریقے سے دستوری تعلیمات کروائی گئی. دوسری بات ہمارا یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جب ہو گئی تھی 5 ستمبر کو آپ کا ٹرم کمپلیٹ ہو گیا تھا, تو آپ کو انتخاب کروانا چاہیے تھا. 5 ستمبر کے بعد آپ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے, نہ آپ دستوری تعلیمات کروا سکتے تھے نہ کوئی اور کام کروا سکتے. صرف ایک ہی کام ہو سکتا تھا, میٹنگ بلا کر اور وہ اپوائنٹ کیا جاتا, انتخاب کروایا جاتا. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو آپ نے فیس کی عدم ادائیگی کی بنیاد پہ نکال دیا ہے, اگر وہ فیس دینا چاہتے ہیں تو ان کو واپس لے لیا جائے. یہ سب پرومیننٹ لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے جن کو نکال باہر کیا گیا. تو یہ کوئی بھی تنظیم اس طرح نہیں چلتی ہے کہ آپ کی مرضی کے لوگ ہوں گے تو ہم لیں گے, اور ہم سے کوئی اختلاف کرے گا تو ہم اس کو نکال باہر کریں گے. بالکل. تو میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر قاسم رسول الیاس, جن کا کہنا ہے کہ بنیادی اختلاف صرف 2 باتوں پر ہے اور نوید حامد صاحب کی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. نمبر 1 کہ 5 ستمبر کو ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے, اور دستور میں ترمیم کرنا ایک بڑا قدم ہے جس کے لیے فزیکل میٹنگ کا ہونا یا سب کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اور دوسرا ہے کہ جن لوگوں کو ممبرشپ سے خارج کیا گیا ہے اور وجہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فیس ادا نہیں کی ہے, اگر وہ فیس ادا کر دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ ممبر میں واپس لینا چاہیے. یہ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب کا کہنا ہے. ایک بہت شکریہ بات اور قاسم جی. اور جی ایک بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو لوگ ممبر ہیں ان میں کئی نام آپ کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے فیس نہیں دیا. میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی مجھے تو معلوم ہی نہیں, میں نے کب سے فیس نہیں دیا, ہم سے کوئی مانگا ہی نہیں گیا فیس. تو یعنی مطلب جن کو رکھنا ہے ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے, جن کو نکالنا ہے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی بنیادیں ہوں. دیکھیے انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی بہت سارے لوگوں کی فیس کی مسئلہ رہتا ہے, لیکن بورڈ کسی کو نکالتا نہیں ہے. بڑی اہم شخصیات ہیں, کوشش کرتا ہے کہ ان کی فیس آ جائے, ان کو پرسیو کرتا ہے, لیٹر دیتا ہے, بار بار لیٹر بھیجتا ہے, لیکن ان کو نکالنے کا قدم فیس کے بنیاد پہ کبھی نہیں ہوا ہے. اچھا, فیس کی رقم کتنی ہوتی ہے؟ یہ جو فیس کی رقم ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے؟ اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے کہ فیس ادا نہیں کی گئی اس لیے نکال دیا گیا. دیکھیے پہلے تو 500 روپئے ہوا کرتی تھی, اب 1000 روپئے ہو گئی سال کی. سال کی. کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اور دیکھیے بعض لوگ ایسا ہوتا کیا معلوم, ایسے لوگ ہیں کہ 500 روپئے 1000 روپئے 2000 روپئے کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے آدمی, ریمائنڈ کرنے والا آدمی کو. ابھی ان کے ہاں آفس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے, ایک کلرک ہے اور ایک یہ ہے, کوئی ریمائنڈر کرنے والا نہیں ہے. جنرل سیکرٹری ابھی ریسنٹلی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو فیروز انصاری صاحب کو انہوں نے 6 یعنی اب یہ ٹرم ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے ان کو جو ہے جنرل سیکرٹری بنایا, سیکرٹری جنرل بنایا. پورے 8 سال یعنی آپ بتائیے پچھلے 4 سال میں کوئی آدمی سیکرٹری جنرل نہیں بنایا. اگر محمد جنرل الحمید جنرل نعمانی صاحب تو تھے سیکرٹری جنرل. وہ جنرل سیکرٹری تھے, جنرل سیکرٹری 4 لوگ تھے, ان کو کسی جنرل سیکرٹری کے پاس کوئی اختیار نہیں, کسی نائب صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں, تمام اختیارات صرف ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں تھے اور ان کا نام ہے نوید حامد صاحب. تو مشاورت ایسی چلتی ہے کیا؟ مسلمانوں کا اجتماعی پلیٹ فارم اس طرح چلتا ہے کیا؟ تو دیکھیے ہمارے تو اختلافات, میں پھر آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جی ہمارا اختلاف نوید حامد سے نہیں ہے, ہمارا اختلاف اصولی ہے. 3 باتیں ہم نے کہی ہے. پہلی بات یہ کہ دستوری ترمیمات غلط طریقے سے ہوئی ہے, وہ فزیکل میٹنگ میں ہونی چاہیے تھی. دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ جب 5 ستمبر کو میعاد ختم ہو گئی تھی اس کے بعد کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا صدر صاحب کو, وہ کیئر ٹیکر صدر تھے, ان کو انتخاب کروانا چاہیے تھا.
اور تیسری بات یہ کہ سپریم گائیڈنس کونسل کے میں کسی آدمی کو اپوائنٹ کرنے اور کسی کو نکالنے کا کوئی اختیار صدر کو نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، جنہوں نے بتایا کہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت میں تنازع کی وجہ کیا ہے، موجودہ صدر کے اقدامات سے انہیں کیوں اختلاف ہے۔ دوسری طرف نوید حامد صاحب بار بار اپنے کیے گئے کاموں کی وضاحت دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، اور ان کی ساری باتیں موجود ہیں، اور انہوں نے جو الزامات لگائے تھے ان کا جواب بھی ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے یہاں دیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں اپنے خیالات بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ملت ٹائمز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔